बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM पंजाब रंग 99.4 से सट आप सुन रहे हैं इकरा रज़ाक की आवाज़। प्रोग्राम इस वक्त पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम। सामईन आपको बताते चलूँ कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से हम ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम पेश कर रहे हैं। और आज मेरे साथ मेरे साथी मेज़बान हैं युसरा। जी युसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ हवा के दोष पे तैरती हुई आप सबकी खूबसूरत समातों तक पहुँच रही होगी। आप सब बेहतरीन सेहत के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह करे आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी मोहब्बतों के ढेरों पैगामात लिए आपके रूबरू आपके दरमियान आपकी अपनी होस्ट अपनी दोस्त युसरा अली और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद चैनल FM 99.4 पंजाब रंग और इस वक्त पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम। तो सामईन आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333929153 और ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि फेसबुक पर भी हमारी नशरियात लाइव हैं, वहाँ पर भी कमेंट करके आप हमारी लाइव नशरियात का हिस्सा बन सकते हैं। तो सामईन एक कहावत है देयर इज़ नो ग्रेटर स्टेबिलिटी देन अ फ्री एजुकेटेड एंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन, यानी एक तालीम याफ्ता आज़ाद और ख़ुद मुख्तार औरत ही किसी भी मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती है। यानी जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो वो ना सिर्फ अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से आगाह होती है बल्कि वो मुस्तक़बिल में बेहतरीन फ़ैसले लेने के भी काबिल होती है। और एक तालीम याफ्ता औरत ही किसी भी माशरे में مثبت तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ सामईन आपको बताती चलूँ कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ की क़यादत में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तलबात को मियारी तालीम जदीद सहूलियात और महफूज तालीमी माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। और रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का मकसद अपनी तलबात को बाएतमाद बासलाहियत और मुस्तकबिल की कामयाब तरीन रहनुमा बनाना है। सामईन आज चेयरपर्सन फाइन आर्ट्स आयशा खालिक साहिबा ने पंजाब रंग के स्टूडियो को रौनक बख्शी है। मैम आपको मैं पंजाब रंग के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले एक गीत सुनेंगे और फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए FM पंजाब रंग। जी सामईन एक बार फिर से खुश आमदीद हमारे आज के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में। और सामईन आपको बताती चलूँ कि आज FM पंजाब रंग के स्टूडियो को जिन्होंने रौनक बख्शी है आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर शुबा फाइन आर्ट्स रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आयशा खालिक साहिबा मैं आपको FM पंजाब रंग के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा खालिक है और बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे इनवाइट किया है अपने शो में। डॉक्टर साहब आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी अपने तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी जो मेरे है जो अगर मैं अपने तालीमी सफ़र के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी जो एजुकेशन है जो बैचलर्स है वो फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से किया है और अपना मास्टर्स NCA लाहौर से किया है और जो मेरी बर्थ प्लेस है वो लाहौर है। आयशा साहिबा क्या आप रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स का एक मुफस्सल जायज़ा फराहम कर सकती हैं और ये भी बताइएगा वो कौन सी खसूसियात हैं शोबा फाइन आर्ट्स को जो दूसरी यूनिवर्सिटियों से मुनफरिद बनाती हैं? देखिए फ़ाइन आर्ट्स वैसे तो एक शोबा ही ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा अलग करता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स या शोबों से, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक जो सबसे स्पेशल बात ये है कि जो हमारे फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक तो आपको बहुत सारे बच्चों को इस तरह प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड होते हैं जहाँ पर वो जाके अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रिंट मेकिंग जो हम एक स्पेशलाइजेशन ऑफ़र कर रहे हैं उसमें हमारे पास लिथो प्रेस है जो कि किसी भी जितनी भी जगहों पे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको मुख्तलिफ बनाते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि शोबा फाइन आर्ट्स में कौन सी स्पेशलाइजेशंस करवाई जाती हैं और ये स्पेशलाइजेशंस जिस तरह मुख्तलिफ तख्लीकी असनाफ जैसे कि पेंटिंग मुजस्मा साजी या डिजिटल आर्ट्स का अहाता कैसे करती हैं? देखिए हमारा जो है 4 इयर्स का BS डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हम 4 स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करते हैं जो कि है स्कल्पचर, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और मिनिएचर पेंटिंग।
اور اس میں ہم جیسے جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو آپ کہہ لیں جیسے ایک بگنر لیول سے سٹارٹ کرتا ہے اور وہ ایڈوانس لیول تک جاتا ہے، تو اس میں اس کو ساری ٹیکنیکلٹی، ساری چیزیں مطلب اس طرح اتنی اچھی اس کو ٹرم بائی ٹرم اس کی اسکلس کو پالش کیا جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایک پروفیشنل آرٹسٹ کی طرح پاس آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ٹریننگ کا پارٹ ہوتی ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ فائن آرٹس کی جو طالبات کے فنکاری انداز کو نکھارنے میں تخلیقی اظہار کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کی جو ہے ٹریننگ میں بہت ساری ان کو ڈفرینٹ قسم کی ان کی لرننگز ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اسٹوڈیو بیس لرننگ ہوتی ہے، پریکٹیکل ان کے ایکسپیرینسز، جیسے کوئی بھی کریٹیکل ڈسکشنز ہو گئیں، ایگزیبیشنز ہو گئے، ورک شاپس ہو گئیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹ فیکلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں تو ان کی جو کہہ لیں کہ آپ انڈیویجول گائیڈنس بھی ان کو پرووائڈیڈ ہوتی ہیں آن اینڈ آف، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں کو، اپنی اسٹرینتھ کو پالش کر سکتے ہیں. جی، جیسا کہ ابھی آپ نے فیکلٹی کی بات کی تو شعبہ فائن آرٹس کی فیکلٹی طلبات کے فنی سفر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو کیا آپ ہمیں فائن آرٹس فیکلٹی ممبران کی مہارت اور تجربے کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ویسے تو ماشاءاللہ سے سارے فیلڈ ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈومینز میں مطلب مہارت حاصل رکھتے ہیں اور وہ ایز اے فیکلٹی ممبرز بھی سرو کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ بچوں کی گائیڈنس ان کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ پالش کرتے ہیں ان کی اسکلس کو، ان کے آن اینڈ آف ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچہ اپنی ایک آرٹسٹک وائس جو ہے وہ کر سکے. تو اس طرح اور ساری طریقے کی ان کو نالج پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ کنٹمپریری آرٹ آج کل جس طرح نئے فیشن کے حساب سے جو آرٹ چل رہا ہے اور جو دوسرا آرٹ جو ہمارا ٹریڈیشنل آرٹس ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. جی، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آرٹس اب جس طرح نیو آرٹس آ رہا ہے اور ریولیوشنائز ہو رہی ہیں چیزیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ شعبہ ڈیجیٹل آرٹس اور ملٹی میڈیا جیسے جدید طریقوں کے ساتھ ڈرائنگ اور پینٹنگ جیسی روایتی فنکارانہ تکنیک کیسے سکھاتا ہے؟ دیکھیں، ٹریڈیشنل پریکٹس تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ایڈوانس ٹیکنیکس اب آگے آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں کیونکہ ہر فیلڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر آپ نے یہ جس طرح بات کی کہ ڈیجیٹل آرٹ کی، تو وہ بھی ایز اے سبجیکٹ ہمارے ادھر پڑھایا جاتا ہے جس کے 2 لیولز ہوتے ہیں، 1 and 2. اس میں بچوں کو ساری بیسک جتنی بھی سافٹ ویئر کی نالج ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، ہینڈز آن پریکٹس کی آئی جاتی ہے تاکہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ سے بھی دور نہ رہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. تو ساری چیزیں ان کو مطلب جتنے آج کل کے ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ان کو اویئر کروایا جاتا ہے. بہت شکریہ عائشہ خالق صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ چونکہ فن کے موجود پیچھے جو تاریخ اور نظریہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ آرٹ کی تاریخ کو نصاب کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور یہ طالبات کو ان کے تحقیقی کام کو نکھارنے میں کیسے معاون ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہوتی ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے ٹریڈیشنل آرٹ پریکٹس کے ساتھ اور کنٹمپریری میتھڈس اور ٹیکنیکس کے ساتھ. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب فاؤنڈیشن ایئر ہم کہتے ہیں جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں ہم وہ ساری بیسک چیزیں سیکھتے ہیں، جیسے ہو گیا ڈرائنگ، ہو گیا پینٹنگ، ہو گیا کمپوزیشن کے بارے میں، کلر تھیوری کے بارے میں، بیلنس کرنے کے بارے میں، پروپورشنز کے بارے میں. تو جب یہ ساری چیزوں کی ان کو نالج آتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس میں لانا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ ایڈوانس سبجیکٹس میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے لیے ڈیجیٹل آرٹ، ملٹی میڈیا آرٹ، فوٹوگرافی، ادر کنٹمپریری اپروچز کو پھر وہ لیتے ہیں. تو اس طرح اپنی وہ چیزوں کو وہ پالش کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ان کی گائیڈنس میں بہت سارے ہمارے ڈفرینٹ کرافٹ مینس کے ساتھ بھی ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ جاتے ہیں، وہاں جا کے سیکھتے ہیں چیزیں. تو اس طرح بہت سارے ان کو پلیٹ فارمس پرووائڈیڈ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تو کیا یہ شعبہ فائن آرٹس میں طالبات کے لیے نمائشوں یا آرٹ شوز کے ذریعے ان کے کام کی نمائش کے مواقع موجود ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ تجربہ ان کی پیشہ ورانہ ترقی میں کس طرح معاونت کرتا ہے؟ جی بالکل ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے کمپٹیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں جس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمارے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جو ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے، جو تھیسس ڈسپلے ہوتا ہے، اس کا پراپر ایگزیبیشن ہوتا ہے.
تو وہ ایگزیبیشن ہوتا ہے, ڈسپلے ہوتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ وہ ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے یونیورسٹی کے ایونٹس میں وہ انگیجڈ ہوتے ہیں, آئدر وہ انٹر ڈپارٹمنٹس ہوں یا دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ ہوں. تو ان کو یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے نا ایگزیبیشنز کا, وہ اس کے ساتھ ساتھ نالج ان کو ملتی رہتی ہے کہ کس طرح ایگزیبیشن کرنا ہے, کس طرح کیوریشن کرنی ہے. کیوریشن وہ ہوتی ہے کہ ایگزیبیشن لگاتے کیسے ہیں, کام کیسے لگاتے ہیں, کیا چیزیں اس میں دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ ساری گائیڈنس ان کو پرووائڈیڈ ہوتی ہے. پھر کس طرح انہوں نے بولنا ہے, پریزنٹ کیسے کرنا ہے اپنا کام, ان کی سکلز کو پالش کرتے ہیں ہم, ان کی مطلب اس طرح ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل پورٹ فولیو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے مین بات وہ یہ سیکھتے ہیں کہ آڈینس کے ساتھ انہوں نے بات کیسے کرنی ہے, انٹریکٹ کیسے کرنے ہیں. تو وہ جو کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے نا, وہ انہی پلیٹ فارمس کے تھرو ہوتا ہے. بہت شکریہ عائشہ خالق صاحبہ. گفتگو کا سلسلہ یوں چلتا رہے گا. فی الحال پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک گیت, تو پھر لوٹ کر آتے ہیں. سنتے رہیے ایف ایم پنجاب رنگ. جی تو سامعین ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اس وقت نشر ہو رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن شعبہ فائن آرٹس عائشہ خالق صاحبہ. جی تو عائشہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ شعبہ فائن آرٹس طلبات کو آرٹ انڈسٹری سے کیسے جوڑتا ہے, نیز یہ بھی بتائیے گا کہ طلبات کو پیشہ ورانہ فنکاروں اور گیلریوں کے ساتھ کام کرنے کے کون سے مواقع میسر ہوتے ہیں. جی اس میں اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح کنیکٹ کرتا ہے کہ تھرو ایگزیبیشنس, تھرو ورک شاپس, تھرو سیمینارز, تھرو گیسٹ لیکچرز, اور بہت سارے اس طرح کے انٹریکٹیو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرٹسٹ کے ساتھ, آرٹ پروفیشنلز کے ساتھ, جس میں پروجیکٹس ورکس اکثر ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں, باہر آؤٹ سائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, اور کچھ ان کو یونیورسٹی میں بھی ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈیڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے ظاہر بات ہے یہ کنیکٹ کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ بچوں کو, اور اس طرح ان کو انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ لارجر اسکیل پہ کام کرنا کس طرح سے ہوتا ہے, کیسے پروڈیوس ہوتا ہے, وہ ساری لرننگ ان کو ادھر سے ملتی ہے. اور پھر وہ گیلریز کے ساتھ ان کے لنکیجز بنتے ہیں, تو پھر فردر ان کا جو ہے ان کو ایگزیبیشن کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. اسٹوڈیوز میں کام وہ جب اس طرح پروفیشنلز کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت سارے جیسے سمرز میں جب آف ہوتا ہے تو بچے بہت سارے پروفیشنل آرٹسٹ کے اسٹوڈیوز جوائن کر لیتے ہیں, ادھر پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس طرح آن اینڈ آف بہت سارے ہمارے آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارمز ہر وقت پرووائڈر ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو اویل کر رہے ہیں اپرچونٹی کو. جی اچھا, جیسا کہ ایک مضبوط پورٹ فولیو تیار کرنا فائن آرٹس کے طلبات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ شعبہ طلبات کو پیشہ ورانہ پورٹ فولیو بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے, جس سے طلبات کی مہارتیں اور تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہیں. دیکھیں ہمارے شعبے میں جو ہے پورٹ فولیو ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو فرام دا اسٹارٹ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کو ساتھ ساتھ ہی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے پورٹ فولیو ڈیولپ کرنا ہے. کوئی بھی وہ اسائنمنٹ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بائی دی ڈے اینڈ پکچر ضرور لینی ہے, ٹھیک ہے, پروفیشنل پکچرس. اور ساتھ ساتھ ان کو ہر ٹیچر جو بھی کلاس وہ لے رہے ہوں, ہر ٹیچر ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہم سلائڈ سے ان کو بنوانا شروع کرتے ہیں, سلائڈ فارم میں سے, تاکہ وہ ایک پکچر لگائیں, اس کے نیچے اس کی ساری ڈیٹیلز مینشن کریں. اس طرح آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے سینئر اس میں جاتے جاتے ہیں سیمسٹرز میں, تو وہ اور زیادہ ٹیکنیکلٹیز پورٹ فولیو کی سیکھتے جاتے ہیں. وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اب اگر فرض کریں کوئی اسکلپچر ہے اور اگر اس نے آگے کہیں انٹرویو دینا ہے تو وہ اتنا بڑا اسکلپچر فارم ساتھ لے جا نہیں سکتا, تو اس کے پاس اگر پکچرز ہوں گی تو وہ وہاں پہ سافٹ فارم میں لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. تو اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے فیکلٹی کی ان کو گائیڈنس ہوتی ہے, کریٹیکل فیڈ بیک ان کو مل رہا ہوتا ہے کام کے لحاظ سے, تو ان کا کام تو اس طرح پالش ہوتا ہی جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں. صحیح. اچھا, جیسا کہ اشتراک ناقابل یقین تخلیقی نتائج کا باعث بن سکتا ہے, لہٰذا بتائیے گا کہ کیا طلبات کے لیے اس شعبے میں یا دیگر شعبوں کے ساتھ اشتراک پر مبنی آرٹ پروجیکٹس پر کام کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت زیادہ جو ہے کولیبریٹو آرٹ پروجیکٹس آتے رہتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے ادھر سے ڈی ایس اے کے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں, کچھ اس طرح دوسرے پلیٹ فارم سے آتے ہیں, کچھ دوسری یونیورسٹیز سے آتی ہیں. اکثر ای میلز وغیرہ کولیبریشنس کی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ ہمارے اپنے لنکیجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں.
تو بچوں کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز پرووائڈیڈ ہوتے ہیں جو کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں آپ اس میں، اور ساتھ ساتھ انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپلائی کریں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ ایگزیبیشنز آ جاتے ہیں، اس میں ورک شاپس آ جاتی ہیں، یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ایونٹس آ جاتے ہیں، اور اس سے یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسچینج آف آئیڈیاز سیکھتے ہیں، وہ اپنا جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس طرح ٹیم میں کام کرنا ہے، ٹیم ورک ہوتا کیا ہے، اور اس سے ان کی ظاہر سی باتیں کمیونیکیشن سکلز بڑھتی ہیں، ایکسپیرینس ان کا بنتا ہے، اور وہ جو پروفیشنل جو پروسیس ہوتا ہے کریٹ کرنے کا آرٹ کولیکٹیولی وہ سیکھتے ہیں. اچھا عائشہ صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے تھرو ہم بہت سارے سوشل ایشوز کو بھی ایکسپریس کرتے ہیں، تو کیا شعبہ فائن آرٹس طلبات کو معاشرے میں آرٹ کے کردار کو دریافت کرنے کی ترغیب کیسے دیتا ہے؟ اور نیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سے منصوبے ہیں یا اقدامات ہیں جو آرٹ کے ذریعے سماجی مسائل کو حل کرتے ہیں؟ دیکھیں، آرٹ ایک چیز ہی ایسی ہے، یہ شعبہ ہی ایسا ہے کہ اس میں جو ہم فیل کرتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم اتارتے ہیں، ادھر وہ کینوس کی فارم میں، ٹھیک ہے، کسی پینٹنگ کی فارم میں یا ڈرائنگ کی فارم میں. تو بالکل ایک، اور آرٹ ایک ایسی پاورفل ٹول کہہ لیں کہ جو کہ آپ کا ایکسپریشن کے لیے اور آپ کی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جب ہمارے بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہم نے کرائے بھی ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں، جیسے ٹرین حادثہ ہوا تھا جو اس پہ کیا تھا کام بچوں نے جو کوئٹہ میں ہوا تھا، کیونکہ جو وہ فیل کر رہے ہیں، جو اور ویسے بھی جو آج کل کتنی ٹینشن اور سوسائٹی میں کتنی ڈفرینٹ قسم کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو وائس ہے، اس کو ریز کرنا، ہمارے بچے اس طرح بہت ساری چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اویئرنیس بلڈ ہوتی ہے عوام میں، اور ایک ڈائلاگ بلڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ بات کر سکتے ہیں، اور ایک وہ اپنا میسج جو ہے، اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیولی بتا رہے ہوتے ہیں تھرو اس سارے کام کے تھرو. تو اس طرح وہ بہت سارے ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ بچے بھی تو اس سوسائٹی کا حصہ ہی ہے نا، جو آج کل وہ دیکھ رہے ہیں، جو فیل کر رہے ہیں، تو آرٹ کے تھرو وہ اس چیز کو اچھے سے بیان کر پاتے ہیں. کیا آپ ہمارے سامعین کے لیے وضاحت کر سکتی ہیں کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں روایتی طریقوں سے لے کر عصری طریقوں تک مجسمہ سازی کی تکنیکیں کیسے سکھائی جاتی ہیں، اور طالبات عموماً کس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کرتی ہیں؟ دیکھیے، اسکلپچر جو آپ نے بات کی مجسمہ سازی کی، وہ ایک اسکلپچر فارم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارا ایز اے میجرز بھی رن ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم ٹریڈیشنل ٹیکنیکس کے ساتھ، جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹمپریری پریکٹسز بھی ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ پیورلی ہینڈس آن پریکٹس، اسٹوڈیو بیس ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. وہ ساری بیسک میتھڈز جو ہیں، جیسے کلے کو پریپیئر کرنا، کارونگ کرنا، کاسٹنگ کرنا، نیا کوئی پیس بنانا، کنسٹرکشن کرنا، یا مکس میڈیا آرٹ میں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ود کانسیپٹس اور ود یوزیج آف ڈفرینٹ مٹیریلس کے ساتھ وہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ خالق صاحبہ. سامعین، آپ کو بتاتے چلوں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے یا ہمیں واٹس ایپ کر کے. کال کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے 05192911520، اور واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا ہمارا نمبر ہے 033392911523. پروگرام یوں ہی چلتا رہے گا. فی الحال پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک گیت، تو پھر لوٹ کر آتے ہیں. سنتے رہیے FM پنجاب رنگ. آج کے پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن شعبہ فائن آرٹس عائشہ خالق صاحبہ. عائشہ صاحبہ، چونکہ فائن آرٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ 3D ڈیزائن کو مجسمہ سازی کے نصاب کا کیسے حصہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ طالبات کو ان کے مجسمہ سازی کے تصورات کو زندہ کرنے میں کیسے معاون ثابت ہوتا ہے؟ اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اس میں جو بچے ہیں وہ تھرو آپ کہہ لیں کہ ماڈل میکنگ، ایکسپیریمنٹ، مٹیریل کی اسٹرکچر کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں پہلے، جس کو ہم آرمیچر کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. پھر ظاہر بات ہے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پروپورشنز کے بارے میں، اسکیل کے بارے میں، کس طرح سے بیلنس کرنا ہے، اسپیس کے بارے میں، اور
کس طرح انہوں نے ایک مضبوط سٹرکچر بنانا ہے جس پہ وہ جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں وہ رک سکیں. تو یہ جب ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اسٹوڈنٹس کی یہ بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جب آبزرویشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا, ٹھیک ہے, دیکھنا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, نظر جس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں, اس سے وہ یہ ساری چیزوں کا آپ کہہ لیں کہ میئر کرتے ہیں ایلیمنٹس, کہ کیا کہ کس طرح کتنی کون سی چیز کتنی بڑی ہے, چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو جب وہ ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک اچھا جو ہے 3 ڈائمینشنل آرٹ ورک, جس کو ہم کہتے ہیں 3D کام, پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ 3D پینٹنگ میں مواد کس طرح کا استعمال ہوتا ہے؟ 3D پینٹنگ میں دیکھیں اب تو کیونکہ اتنا زیادہ وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں کہ آپ اگر آپ پینٹنگ کی بات کر رہی ہیں تو پینٹنگ میں بہت سارے وہ ڈفرینٹ میڈیمز کو آپس میں جوڑ کے ایک پینٹنگ کو بنا سکتے ہیں, جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ پلاسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ وہ پیسٹ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب بنی بنائی پیسٹ بھی آ جاتی ہیں جس کو ہم اسٹکو پیسٹ کہتے ہیں, اس کو ڈیولپ کر کے بھی وہ ایک ہائر فارم دے سکتے ہیں, ہائٹ دے سکتے ہیں چیزوں میں. اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں جوڑ کے, جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی بیچ میں سپورٹنگ مٹیریل ایڈ کر کے اس کے اوپر وہ لیئرز میں کام کر سکتے ہیں, تو اس طرح وہ پینٹنگز کو 3D لک دے سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ 3D پینٹنگ جو ہے وہ صرف آرٹس کا ہی حصہ ہے یا پھر وہ مطلب اینیمیشنز ہوتی ہیں, گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے, اس میں کیا رول پلے کرتا ہے یہ؟ نہیں بالکل جی, وہ دونوں طریقے سے یوز ہوتی ہیں. اگر ڈیجیٹلی دیکھیں تو اس میں بھی 3D ماڈلنگ میں وہ 3D جو بھی فگرز بنا رہے ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, جو بھی ان کے پروجیکٹ کا پارٹ ہوتی ہیں, اس کو وہ 3D بالکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, آئیدر وہ پہلے کلے ایمیشن میں کام کر لیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں, وہ کیا کہتے ہیں فریم بائی فریم, اور اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ورنہ پھر وہ پراپر اس کی, جس طرح سے ہم بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, اگر آپ ڈیجیٹلی بات کریں تو اس میں آپ باقاعدہ پورے اسکلپچرز خود سے بنا بھی سکتے ہیں. اور ایون دو آپ اب تو اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ نے جو چیزیں اس سافٹ ویئر سے بنائی ہیں اس کا ڈیجیٹل ایسے پرنٹرز آ گئے ہیں کہ وہ پورا اسکلپچر کی فارم میں وہ ایک پرنٹ اور پورا ایک اسکلپچر نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, پرنٹ فارم میں, جیسے کہہ لیں 3D. تو اس طرح ایڈوانسمنٹ بہت ساری ہو گئی ہیں. تو 3D اب صرف وہ نہیں رہا کہ مطلب اس طرح کہہ لیں کہ مینول نہیں رہا, ڈیجیٹلی بھی آ گیا ہے. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. چونکہ منییچر آرٹ ایک بھرپور روایت سمجھی جاتی ہے, راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس منییچر آرٹ کی تعلیم کیسے دیتا ہے اور طلباء کو کون سی منفرد تکنیکیں سکھائی جاتی ہیں؟ جی منیچر میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے ہم ٹریڈیشنل ٹیکنیکس بھی سکھاتے ہیں جو منیچر کی ہیں, اور ساتھ میں اس کو مرج ان کرتے ہیں, بلینڈ ان کرتے ہیں ان کی کانٹمپریری اپروچز کے ساتھ جو آج کل چل رہی ہیں. اور اس میں اسٹوڈنٹس کو ہم ورک شاپس وغیرہ بھی ان کے لیے ارینج کرتے ہیں جس میں وہ پراپر جو ٹریڈیشنل وے آف برش میکنگ ہے وہ سکھائی جاتی ہیں ان کو, کہ کس طرح آپ برش اپنا خود بناتے ہیں, جو کہ آپ کہہ لیں گلیری جو ہوتی ہے اس کے بالوں سے بنتا ہے. تو اس میں وہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اصل گلیری کے بال وہ لیں, خریدیں, کس طرح سے اس کو پریپیئر کریں اور اپنے خود ٹولز بنا سکیں, اپنے خود برشز بنا سکیں. کیونکہ جو برشز بازار میں ملتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ٹھیک نہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے وہ جو بالوں کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ اور خود بنانے کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس میں جو آپ کی پینٹ کی جو اپلیکیشن کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے اس کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے ان کو ساری چیزیں, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ان کو برش میکنگ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, ان کو نیچرل پگمنٹس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, ان کو لیئرنگ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, ان کو ڈیٹیل ورک, چھوٹی ڈرائنگ کی مطلب بتائی جاتی ہے, نالج دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کرنی ہے, کس طرح سے انہوں نے اپلائی کرنا ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنی وصلی کو پریپیئر کرنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ان کی پریکٹس کا پارٹ ہوتی ہے, اور ان سب کو سیکھتے ہوئے, کرتے ہوئے, ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ ایک اچھا آرٹ پیس پروڈیوس کرتے ہیں.
اچھا، جیسا کہ ہم منیچر آرٹ کی بات کر رہے ہیں تو عائشہ صاحبہ، جبکہ منیچر آرٹ کی تاریخی جڑیں بہت مضبوط ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ پروگرام کس طرح طالبات کو اس صنف میں عصری موضوعات اور اسلوب کا تجربہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ اس میں اس طرح سے ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب منیچر کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی تھیمز کو، اس کے کانسیپٹس کو، اس کی لینگویج کو، تو اسٹوڈنٹس بہت ساری چیزیں انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹس میں، جیسے آئیڈینٹی ہوگی، سوسائٹی ہوگی، کلچر ہو گیا، کنٹمپریری لائف ہو گئی، اور وہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں، جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی کمپوزیشنز میں لے کر آتے ہیں، تھرو مٹیریلز، تھرو مکس میڈیا، بیچ میں ایڈ آن کرتے ہوئے وہ ایک برج بناتے ہیں ٹریڈیشنل پریکٹس کا ود ماڈرن پریکٹس، اور اس طرح وہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ایک یونیک آرٹسٹک وائس کو. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. اچھا بتائیے گا، کیا شعبہ فائن آرٹس میں ابھرتے ہوئے رجحانات میں تحقیق کی جا رہی ہے، اور طلبات کو ان شعبوں میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں کیسے معاونت فراہم کی جاتی ہے؟ جی، وہ اس طرح سے کرائی جاتی ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی گریجویٹس ہوتے ہیں فائن آرٹس کے اس پروگرام میں، وہ جب پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیریئر اپرچونیٹیز، تو اس میں بہت ساری ان کے پاس پلیٹ فارمز پرووائڈیڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک پروفیشنل آرٹسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، آرٹ ٹیچر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، السٹریٹر کے طور پہ، ایک کیوریٹر کے طور پہ، گیلری کے پروفیشنل ڈیزائنر، فری لانسر، کریٹو پروجیکٹس وغیرہ ایز اے پریکٹیشنر وہ کام کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ان کے پاس ڈائیورس پلیٹ فارم موجود ہوتے ہیں جس میں وہ کلچرل اور کریٹو جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ یونیورسٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایز اے فیکلٹی ممبر، ایز ایگزیبیشن میں، پورٹ فولیو میں ڈیولپ کرنے میں، ورک شاپ میں آ کے سیشنز دے سکتے ہیں. اس طرح کوئی نہ کوئی چیز میں وہ انگیج اپنے آپ کو ایزیلی کر سکتے ہیں. تو عائشہ صاحبہ، سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں داخلہ لینے والی نئی طلبات کو کیا پیغام دیں گی؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو کہ ایک شوق رکھتے ہیں اور جو کہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی اپنی جو کہہ لیں کہ وائس کو لانا ہے سامنے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ضرور اپنے کیا کہتے ہیں ایڈمیشن لیں، اور ساتھ میں وہ لیں تاکہ وہ اپنی ایک کریٹیوٹی، اپنی ایک وائس لوگوں کو بتا سکیں، اور بالکل ڈرے بغیر. اور مطلب آپ کہیں کہ ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کو ایزیلی بیان کر سکتے ہیں. تو اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، جو کوئی اس طرح کا سوچتا ہے، کرتا ہے، تو اس کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنے نئے آئیڈیاز کو ادھر لائے اور اپنی وائس کے تھرو وہ ڈفرینس بتا سکے. تو جتنے بھی بچے ایسے ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں، میں ان سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی، اور میں کہوں گی کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیں. بہت شکریہ عائشہ خالق صاحبہ. عائشہ خالق صاحبہ کے اسی جواب کے ساتھ میں اقرا رزاق، میرے ساتھی ہوسٹ یسرا علی، ہماری آج کی مہمان عائشہ خالق صاحبہ اور FM پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.